वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और हम सब का फेवरेट सेगमेंट गेस्ट सेगमेंट के साथ हम एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट के साथ आज मौजूद हैं। ब्रेक्स पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर शाज़िया इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा जो हैं वो डॉक्टर तो हैं लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं। इनका 20 साल तजुर्बा है एजुकेशन की फील्ड में। बहुत ज़्यादा ये इनोवेशंस लेकर आई हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने इस फील्ड में काम किया है, बहुत सारी कमियां देखी, उनको बहुत तरीके से इन्होंने ओवरकम किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सबीन फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू रिबेका, आपने आज मुझे इधर इस प्रोग्राम पे अपने बुलाया। डॉक्टर साहिबा, मैं ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। मैंने जब आपके बारे में पढ़ा देखा तो मुझे हुआ कि डॉक्टर और फिर एजुकेशन की फील्ड के साथ, मतलब आप डॉक्टर तो हैं ही माशाल्लाह से, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं और उसको आपने करियर को परस्यू भी किया। इसकी क्या वजह थी कि आपने अपनी फील्ड को एक तरह से चेंज किया? सबीन, ये क्वेश्चन अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं और मुझे हमेशा बहुत मज़ा आता है ये बता के कि हमारे ज़माने में तो प्रोफेशन जो होता था बच्चियों के लिए, अगर उनके अच्छे मार्क्स आ जाते थे तो उनको डॉक्टर बनाया जाता था। इसके अलावा तो सोचने वाली ही बात नहीं थी कि कोई और प्रोफेशन भी हो। सो मैं डॉक्टर बन गई अपने पेरेंट्स के कहने पे और मेडिसिन करके मैंने 1-2 साल जो है काम भी किया हॉस्पिटल में। लेकिन मुझे हमेशा से टीचिंग का बहुत शौक़ था, शौक़ नहीं था, इश्क था मुझे। और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं डॉक्टर तो बन गई हूँ, वालिदैन की भी ख्वाहिश पूरी हो गई, तो क्यों ना अब मैं वो करूँ जो मैं चाहती हूँ। तो मैंने हॉस्पिटल से उठी एक दिन और मैं एक स्कूल में चली गई और मैंने कहा जी मुझे पढ़ाना है। तो उन्होंने कहा कि आप तो डॉक्टर हैं, आपने क्या पढ़ाना है? मैंने कहा आप मुझे कुछ भी दे दें, मैं पढ़ाऊँगी। तो मुझे आई वाज टेकन टू क्लास 3 और मुझे कहा गया आप साइंस पढ़ाएं और एक डेमो दें। तो मैंने डेमो दी और उसी वक्त मुझे जॉब मिल गई और मैंने मेडिसिन की जॉब से रिज़ाइन करके तो टीचिंग शुरू कर दी। ज़बरदस्त, मतलब इट्स अ वेरी बिग स्टेप, इट्स अ ह्यूज स्टेप कि आप मतलब आपने रिज़ाइन कर दिया मेडिसिन की फील्ड से और उसके बाद आप एज ए टीचर आपने काम करना शुरू कर दिया। तो जहन में कहीं ये बात भी तो होती होगी ना कि मुल्क में किस तरह से आपने कंट्रीब्यूट करना है एजुकेशन की फील्ड में। इसी के साथ मेरे माइंड में एक ये भी सवाल है कि कहीं आपने देखा कि आपकी फैमिली, पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स ने इस चीज़ पे एतराज़ किया है कि डॉक्टरी छोड़ के एजुकेशन या टीचिंग के फील्ड में आना, ये तो हो सकता है आपकी फैमिली ने उस चीज़ को नापसंद किया हो या रोका हो कि ये नहीं होना चाहिए? रिबेका, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मेरे वालिद मुझसे बड़े नाराज़ रहे क्योंकि वो ख़ुद डॉक्टर हैं और उन्होंने कहा कि उस्तानी बन गई हो तुम। तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हमारा ये बहुत बड़ा डिलेमा है कि हमारे में टीचिंग जो है चॉइस ऑफ प्रोफेशन नहीं है और सबसे लो पेड प्रोफेशन है। इसीलिए हमारे मुल्क की एजुकेशन का ये अलमिया है जिसको मैं कहती हूँ, क्योंकि फ़िनलैंड जैसे मुल्क और जो मुल्क जिन्होंने बहुत तरक्की की है, उनकी तरक्की का राज ये है कि उनके बेस्ट ग्रेजुएट्स जो हैं दे हैव गॉन इनटू टीचिंग। उनकी बेस्ट पेड जॉब्स टीचिंग की जॉब्स हैं। आप एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा नहीं सकते जब तक कि आपने मास्टर्स इन एजुकेशन ना किया हो। लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बच्चियां जिनको मतलब जो फारिग हैं, जिनको इस वक्त वो इंतज़ार कर रही हैं, घर में बैठी हैं, शादियां होने वाली हैं, उनको कहा जाता है कि आप स्कूल में पढ़ा लें और बड़ी लैक ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग है। लेकिन फिर हाँ डॉक्टर साहब, आपने फैमिली को किस तरह से उस चीज़ के लिए एग्री किया और किस तरह फिर इस तरफ आगे बढ़ी जब आप माशाल्लाह से इतने सालों से इस फील्ड को जो है वो सर्व कर रही हैं? मेरा इनिशियली तो रिबेका, माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव। मैं बेसिकली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड देन जब मेरे पेरेंट्स ने देखा कि बहुत खुश है तो वो जो एक अटैच्ड होता था इसके साथ कि अच्छा मेडिसिन छोड़ के डॉक्टरी कर ली है, वो उस्तानी बन गए, तो वो फिर ख़त्म होना शुरू हो गया। और फिर मैंने टीचिंग से साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर दी। फिर साथ ही मैंने अपनी क्वालिफिकेशन टीचिंग में जो है वो स्टार्ट कर दी, बिकॉज मुझे एक वो पैशन था, एक ड्राइव था कि मुझे अच्छा टीचर बनना है। तो अच्छा टीचर कैसे बनना है? सो मैं एक इन पिछले सालों में मुख्तलिफ पोजीशंस में मुख्तलिफ जगहों पे और इदारों के साथ मुंसलिक रही और उसके अंदर ना खाली मैंने
ٹیچنگ سیکھی بلکہ میں نے سیکھا کہ ٹریننگ کیسے ٹیچرز کی کروانی ہے. ایک را بچی جو انڈر گریجویشن یا ماسٹرز کر کے آئی ہے, اس کو ہم نے اس قابل کیسے بنانا ہے کہ وہ ہمارے جو مستقبل جو ان کلاسز میں بیٹھا ہے, جو پاکستان کا مستقبل ہے, جس کے اوپر ہم بینک کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کو آگے ڈیولپ کرانا ہے, ان کو وہ پڑھائے کیسے. کیونکہ ہمارا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہماری ٹیچر ٹرینڈ نہیں ہے, اس لیے وہ بچوں کو کلاس میں جا کے کچھ ڈیلیور نہیں کر پاتی. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, یہیں پر میں یہ چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹریننگز کا جو ہے اس کی طرف زیادہ رجحان ہونا چاہیے, اسپیشلی اگر کوئی بھی اسکول ہیں, پرائیویٹ, گورنمنٹ, کچھ بھی, تو میرے خیال میں ٹیچرس کو ہائر کرتے ہوئے ایک بیچ اسٹارٹ کرنے سے پہلے پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹریننگز کا کنڈکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس میں آپ نئی ٹیکنیک سکھا سکتے ہیں, اور میں آپ کی پروفائل بھی تھوڑی جس طرح میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اس میں ہوا کہ آپ نے بھی جو ہے وہ ٹیچرس کو ٹرین کرتے ہوئے ان کو ایڈوانس ٹیچنگ میتھڈس کی طرف آپ لے کر گئی ہیں, اور وہ آپ نے سکھائی ہیں تاکہ بچوں کو وہ ڈیلیور کر سکیں. سبینہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. ہمارے گورنمنٹ میں تو یس ٹیچر ٹریننگز ہیں, اور وہاں پہ ایک آپ کو یو ہیو ٹو گو تھرو اے پروسیس اس سے پہلے کہ آپ کو اسکولز میں ڈالا جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہر بندہ جو اٹھ کے انفارچونیٹلی جو کریکٹ انگریزی بول سکتا ہے ایلیجبل ہو جاتا ہے ٹیچنگ کے لیے. سو ہر انگریزی صحیح بولنے والی لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ اچھا ٹیچر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم نے پھر ہم نے بہت سوچا, اور ہم نے ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے اداروں کے ساتھ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو ٹیچر ہمارے پاس آئے گی ہم اس کو پہلے 6 مہینے صرف اس ٹیچر ٹریننگ کے کورس سے گزاریں گے. اس کے بعد 6 مہینے ہم اس کو کلاس میں ڈالیں گے ایک ماسٹر ٹیچر کے ساتھ, اور 1 سال کے بعد جب ہم اس کی ایویلویشن کر لیں, جب اس کا اپریزل کر لیں, تو جب ہمیں تسلی ہو کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں دیٹ شی از ایبل ٹو ٹیک آن اے کلاس, اس میں ہم پھر اس کو کلاس میں ٹرانزیشن. تو آئی تھنک کرائٹیریا بیسیکلی یہ ہونا چاہیے کہ نہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون کتنی زیادہ کس زبان میں بات کر رہا ہے, انگریزی ہو, اردو ہو, کچھ بھی. جو مین چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے مجھے لگتا ہے موک کلاسز ہونی چاہیے جہاں پر پتہ چلے کہ آیا یہ اچھا ٹیچر ہے کہ نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ٹیچرس ہوتے ہیں ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں, کیونکہ ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے وہ ہمارے بچے ہیں, ہماری یوتھ ہے. تو وہ ان کو تبھی سکھا سکتے ہیں جب ان کو خود اچھے سے وہ ڈیلیور کر سکیں گے. ایک ٹیچر, ایک اچھا انوائرمنٹ. یہیں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ, مجھے پرسنلی ایک جو چیز فیل ہوتی ہے وہ یہ کہ جو نان فارمل ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ لیک کر رہی ہوتی ہے. اس کی طرف رجحان اتنا نہیں ہوتا. ہم اکیڈمکس میں اتنا پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں اتنے اسکورس آپ نے لینے ہیں, گریڈنگ سسٹم ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کے ساتھ ہم نان فارمل ایجوکیشن پہ ہمارا دھیان ایک طرح سے نہیں ہوتا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سبین آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. ہماری انفارچونیٹلی جو ملک کی تعلیم ہے وہ بیسڈ ہی ہے صرف روٹ لرننگ پہ, کہ آپ نے ٹیکسٹ بک سے پڑھا اور اس کو یاد کیا اور ایگزام میں مارکس لے لیے. لیکن ہم انفارچونیٹلی اپنے بچوں کو پریپیئر ہی نہیں کر رہے اس زندگی کے لیے جہاں پہ یہ چیزیں شاید بہت غیر ضروری ہو جائیں گی. یہ چیز کسی نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے جو فارمولا یاد کیا تھا وہ کیا ہے یا کوئی ڈیفینیشن کیا ہے. اچھا ایون ڈاکٹر صاحبہ سوری ٹو کٹ یو, بٹ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم بولتے ہیں, ابھی اکثر میمز بن رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون سا یہ فارمولا تھا, جتنے سال کے ہم ہو گئے یہ فارمولا ہم نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. وہ ڈیٹس جو ہمیں یاد کرائی جاتی ہیں, مجھے بالکل یاد نہیں ہے کہ اکبر کی دوسری بیوی کا کیا نام تھا, اور اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے ایجوکیشن میں. جو ویلیو ہے ایجوکیشن میں وہ نان فارمل ایجوکیشن جو آپ نے کہا ہے, جس میں ہم ان کو سکلز دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کولیبریٹ کریں, کریٹیکل تھنکرز کیسے بنے, پرابلم سالورز کیسے بنے, سیوک سینس سکھاتے ہیں, بالکل اچھا ہیومن بینگ کیسے بنے. اورل جو اسٹڈیز ہیں بچوں کی اس پہ بھی بہت زیادہ جو ہے فوکس ہو رہا ہے. ادروائز آئی تھنک اگر میں اپنی اور سبین کی بھی بات کروں تو ہم لوگ زیادہ ہوتا تھا کتابی چیزیں کو بہت زیادہ رٹنا ہے, یاد کرنا ہے, تو وہ ایک
جو ہے بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے تو بہت کبھی کبھی مشکل بھی لگتا تھا. ربیکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, اور یہ ہمارا قصور نہیں ہے یا بچوں کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارے سسٹم کا قصور ہے. ہم نے بچے کو یہ بتایا کہ آپ کی ایویلویشن ہم اس گریڈ سے کریں گے جو آپ نے ایک ایگزام میں لیا ہے, جس میں آپ کے ایک ایکس نمبر آئے ہیں, اور اس کے حساب سے ہم بتائیں گے کہ آپ برائٹ بچہ ہے کہ آپ ڈل بچہ ہے. ہم نے بچے کو تو خود ہی وہ بینچ مارک دے دیا ہے نا. تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ سکلز, وہ کرٹیکل تھنکنگ, وہ پرابلم سالونگ کی طرف لے کے جائیں جو فیوچر ہے. اسی لیے STEM ایجوکیشن اس وقت نیڈ آف دی آور ہے. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, STEM ایجوکیشن پہ میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑی سی ایک تفصیلی گفتگو کریں, کیونکہ یہ ابھی بہت ضروری ہے. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ڈاکٹر شازیہ اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم تھوڑا سا بات کریں کہ ایجوکیشن سسٹم کی تھوڑی سی ہم بات کریں کس طرح سے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. کیا ہم نئی نئی چیزیں لا سکتے ہیں جس سے ہمارے بچے بہت کچھ سیکھ سکیں, اور تھوڑا پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو ہم کس طرح سے سیکیور کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ STEM ایجوکیشن کتنی ضروری ہے, ابھی ہمیں اس کے اوپر کتنا فوکس کرنا ہے. کیونکہ اگر بات کریں سائنس, ٹیکنالوجی, میتھمیٹکس, ان کی کتنی امپورٹنس ہے آج کل اس فیلڈ میں؟ سبین, آج کل جیسے کہ کووڈ ہوا تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ بہت ساری جو جابز ہیں جو کہ پہلے پری کووڈ ایگزسٹ کرتی تھیں وہ ایک دم سے ختم ہو گئیں, اور ان کی ضرورت نہیں رہی. بیکاز کووڈ نے ہمیں سکھایا کہ ابھی جو چیزیں 10 سال بعد ہونی تھی وہ اب سڈنلی کووڈ نے ہمارے پہ فورس کر دی. اور اس سے یہ ہمارے لیے یہ ایکچولی ایک الارم بیل ہے جس پہ ہمیں پاکستانیوں کو, اسپیشلی پاکستانی ایجوکیٹرز کو اور ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم وہ اپنے بچوں کو وہ کیا جدید تعلیم سے آراستہ کریں جس میں ہم ان کو فیوچر کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں. سو STEM, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھمیٹکس, یہ ایک طریقہ ہے ایجوکیشن کا جو کہ امریکہ میں بہت دیر سے چلا آ رہا ہے, اور اس کا ٹرینڈ اب باقی دنیا میں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. انفارچونیٹلی ابھی پاکستان میں یہ بہت نیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ بچے کو جو بھی تعلیم دیتے ہیں کلاس روم کے اندر, آپ اس کو یہ اس کی ریلیونس جو دنیا میں ہے وہ آپ اس کو سمجھاتے ہیں. کیونکہ اکثر ہماری تعلیمی سسٹم میں یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو رٹا تو دیا جاتا ہے, لیکن جب ہمارا بچہ ریئل لائف میں جاتا ہے یا وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے یا وہ ایک انجینئر بن کے بعد میں ہونڈا میں کام کرنے چلا جاتا ہے یا کہیں پہ بھی کام کرنے چلا جاتا ہے, اس کو گاڑی کے میکینزم کا ہی نہیں پتا ہوتا. اچھا, اسکل ڈیولپمنٹ بھی اس کے ساتھ بہت ضروری ہے. اگر اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو آبویسلی آپ نے جتنی چیزیں رٹی ہیں, اگر آپ کو وہ پریکٹیکلی پرفارم نہیں کرنی آ رہی تو پھر اس کا کوئی فائدہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اس کو کوئی یوز کر سکیں اپنی ڈگری کا. بالکل سبین, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور STEM اسی چیز کا نام ہے, یہ ایک طریقہ ہے ایجوکیشن میں کہ جو آپ نے کلاس میں پڑھا ہے آپ اس کو اپلائی کر سکیں. آپ پہلے تو اس کو سمجھیں اور پھر اس کو آپ ریئل لائف میں اپلائی کر سکیں. اس سے اب ہمارے جب بچے یونیورسٹیز میں باہر جاتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے صرف ایک کلاس روم انوائرمنٹ میں کچھ ٹاپکس ہیں جن کو یاد کیا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. سو ہم نے اس کو, میں نے کیونکہ میرا 20 ایئرز میں میں نے ہر قسم کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا, لوکل کو بھی انٹرنیشنل کو بھی, اور سب کو اس کو دیکھنے کے بعد کچھ ایسے تھے جو ہمارے ملک کے لیے بہت مہنگے تھے, کچھ ایسے تھے جو کہ پوری ہماری جو ایک پوری عوام ہے جس کو ہم پوری مڈل کلاس کہتے ہیں, یا جو ہمارا ایک بیس ہے پاپولیشن کی جس نے پاکستان کو لے کے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں, ایجوکیشن تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ تھوڑے سے چند ہزار لوگوں کو ایک اعلیٰ تعلیم دیں.
دیں. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ تعلیم وہ چیز جو ہے ان لوگوں کو دیں جو کہ پورے ملک کو آپ کے بچے لے کے چلیں گے, جی, جو سب تک پہنچ پائے, جو ہر کیٹیگری کے بچے تک جائے, کیونکہ بیس تو ہمارے ملک کی یہ ہے جنہوں نے پاکستان کو لے کے آگے جانا ہے, نہ کہ چند وہ لوگ ہیں جو کہ پریولیج لوگ ہیں. ایکول ایجوکیشن جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ فراہم ہونی چاہیے. اس میں ڈاکٹر صاحبہ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جس طرح ابھی بریک سے پہلے آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ جو ہے آل پاسبل جو ایجوکیشن ٹریننگ ہے اس پہ آپ کا کیونکہ بہت کام رہا, بہت بلیو کرتے ہیں اس چیز پر, تو کس طرح سے آپ نے دیکھا, کون سے ایسے لوپ پوائنٹس تھے, کہاں پر آپ نے ایسی کمیاں دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ کو اوور کم کرنا چاہیے, اور ٹریننگ, ایجوکیشنل ٹریننگ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ ربیکا, میں نے جب خود پڑھانا شروع کیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے, کیونکہ میں کسی ٹریننگ سے نہیں گزری تھی, ایک پیشن سے, ایک دل میں جو آگ ہوتی ہے اس کو لے کے چلی تھی, تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر مجھے ایک ٹریننگ کے تھرو گزارا جاتا تو آئی ووڈ ہیو بین اے مچ بیٹر ٹیچر. پھر جب میں نے اپنی ماسٹرز کرنا شروع کیا ایجوکیشن میں, جب میں نے بہت سارے انٹرنیشنل کورسز کیے, اس دوران میں مجھے سمجھ آیا کہ ٹریننگ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم ایک اپنے سپاہی کو, جو میں استاد ہمارا سپاہی ہوتا ہے, ہم اس کو ایک جنگ لڑنے کے لیے کلاس میں تو بھیج دیتے ہیں, لیکن ہم اس کے لیے اس کو پراپر ویپن نہیں دے کے بھیجتے. ہم اس کو کہتے ہیں یہ کتاب ہے, تم چلے جاؤ, جیسے تمہارا دل کرتا ہے تم پڑھا دو. تو یہ غلط ہے. ہمیں اس کو بتانا ہے کہ اگر تم نے اس کو ایک میتھس کا بچے کو کانسیپٹ پڑھانا ہے, اس کو کس طرح انگیج کرنا ہے کہ وہ اس کو شوق سے پڑھے. ہماری سب سے بڑی کنٹریبیوشن ایک ٹیچر کی یہ ہوتی ہے کہ بچہ روز انتظار کرے کہ میں نے اسکول جانا ہے, اور جس دن چھٹی ہو اپنی ماں کو کہے کہ آج کیوں اسکول بند ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ جو ٹیچر ہے اس کی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے, اور اس کو ہم کسی صورت اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے, کیونکہ ٹیچر جو سبجیکٹ نارملی دیکھا جاتا ہے کہ بچے سائنس سبجیکٹ سے, جو میتھ کا سبجیکٹ ہے اس سے خاصا دور بھاگتے ہیں کہ میتھس نہیں پڑھنا ہے, ٹیچر بہت سخت ہے. ایسا نہیں, مطلب بچوں کے ایک ذہن میں ہوتا ہے. بٹ آئی بلیو کہ اگر ٹیچر جو ہے وہ بہت ہی کائنڈ ہارٹیڈ ہے, بہت ہی فرینڈلی ہے, کلاس کا انوائرمنٹ بہت فرینڈلی ہے, تو بچہ بہت شوق سے سبجیکٹ کو پڑھے گا. یعنی سبجیکٹ کا تعلق جو ہے وہ مشکل ہونے سے شاید نہیں ہے, انوائرمنٹ سے بہت زیادہ کنیکٹ کرتا ہے. یو آر رائٹ ربیکا. جب ہم ٹیچرز کو سب سے پہلے یہ سکھاتے ہیں کہ وہ ایک سیکنڈ مدر کی گود ہے. اگر ایک بچہ پریشان آیا ہے, وہ وامٹ کر رہا ہے یا اس کے پیٹ میں درد ہے, تو اس کو پیچھے کوئی مسئلہ ہے. آپ پہلے اس کو کام ڈاؤن کریں, اس کو گلے سے لگائیں, اس کو اپنی محبت دیں, ایک ممتا دیں اس کو. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کو, اور پھر جب آپ ان کو وہ ایک سبجیکٹ پڑھانے لگتے ہیں تو اس کو اتنا انگیجنگ بنائیں کہ وہ اپنی دنیا سے, جو اس کی کلاس روم کے باہر کی دنیا ہے, اس سے ریلیٹ کر سکے, نہ کہ وہ سمجھے کہ اس کمرے میں جا کے میں نے یہ فارمولا یاد کرنا ہے جس کا باہر کوئی تعلق نہیں ہے, اور میں نے ایگزام میں وہ ریپروڈیوس کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, اس طرح سے یہی ہے کہ آپ بیسیکلی, اب تو ایسی گیمس آ گئی ہیں, ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, تو جو ایڈوانس ٹیچنگ میتھڈس کی ہم بات کر رہے تھے, تو اس میں آپ اپنا لیکچر اکارڈنگلی پریپیئر کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ٹاپک ہے کہ کل آپ کی کلاس کا یہ ٹاپک ہے, آپ نے اس کو آپ میوزک کے تھرو بچوں کو سکھا سکتے ہیں, ڈفرینٹ گیمز کے تھرو, گروپ ایکٹیویٹیز کے تھرو سکھا سکتے ہیں. اور اب تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ آئی تھنک کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا ٹیچرس کو تھوڑا بہت یہ بھی ٹرین کرنا چاہیے, تھوڑا بہت نہیں بلکہ بہت زیادہ, کہ کمیونٹی سروس کس طرح سے لنک کرتی ہے. کیونکہ میرا خیال ہے, پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اکیڈمکس کو بیسیکلی محدود کر دیا ہے فارمولاز کے اوپر, کوشچن آنسرس کے اوپر, جو سمپل ہماری ایک جو بیسک ایجوکیشن سسٹم ہے ٹپیکل, اس کے لحاظ سے ہمیں جو ہے اس کو امپرووائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ شاید اگر آپ کے پاس بک ہے تو اس میں ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کس طرح سے اس لیکچر کو پریپیئر کر کے ڈلیور کرتا ہے, جس سے بچے جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. اسٹیم میں یہی ایک طریقہ ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں. جیسے ہمارا جو ایک 4 سال کا بچہ ہے, آپ سب نے سنا ہوگا گولڈی لاکس اینڈ دا 3 بیئرز کی نرسری رائم, اس میں اسٹوری جو ہے, تو اس میں ہم
ان کو بچوں کو ایک ایکٹیویٹی کے تھرو, چھوٹے بچے ہیں وہ ایک بیڈ بناتے ہیں جو کہ پاپا بیئر کی طرح بڑا نہ ہو اور بیبی بیئر کی طرح چھوٹا نہ ہو, جو ان کے لیے صحیح ہو. سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلاس روم میں یہ پورا پروجیکٹ اپنے بچوں کو کرائیں, کیونکہ اس سے نہ صرف ان کی کریٹیکل تھنکنگ امپروو ہوتی ہے بلکہ وہ ڈیزائن اور انجینئرنگ کو بھی سمجھتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اب ہمارے لیے بہت ضروری ہو گئی ہیں, کیونکہ کووڈ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بہت سارے پروفیشنز جو چل رہے تھے ان کی تو اب ضرورت بھی نہیں ہے. سو اس لیے ہمارے لیے نیڈ آف دی آور ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو امپروو کریں, اس کو سٹیم کی طرف لے کے آئیں اور اپنے ٹیچرز کو ٹرین کریں تاکہ وہ اس ایجوکیشن کو ڈیلیور کر سکیں. ادروائز پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ ہم پاکستان کو آگے اس پوائنٹ پہ نہیں لے کے جا سکتے تاکہ ہم ساری ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ بیسیکلی جو سکھائیں گے ہم کل کو وہی بچے جا کر آگے وہی سکھائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑے سے ڈسکشن کو ابھی جو آج کل جو کووڈ کا دور چل رہا ہے میں اس سے تھوڑا سا ریلیٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ آج کل بہت زیادہ چیلنج ہے ایجوکیشن, مطلب میں کہوں گی ٹیچرس کو الگ چیلنج ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو الگ ایک چیلنج ہے, بچوں کو الگ اور پیرنٹس کو الگ, کہ آن لائن سسٹم ایجوکیشن سسٹم ہمارا اس سے پہلے نہیں تھا, اتنا ایکٹیو نہیں تھا, بہت سارے اسکولس پہ نہیں پتہ. اب جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور ساری ہر جگہ پر آن لائن ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دے گی. لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو موٹیویٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے آن لائن, اس کو آپ نے سیریس لینا ہے, یہ آپ کے ایجوکیشن کا پارٹ ہے. تو اس پہ آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گی, کیا ایسی ٹیکنیکس ہیں جس سے پیرنٹس اور بچے اس والے پرابلم کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ سبین, کووڈ نے ایک دم سے ٹیچرز کو اسکرین کے آگے پھینک دیا. اسکرین پہ اگر آپ ایک نارمل ہیومن بینگ 5 گھنٹے بیٹھا ہے جس میں صرف اس نے بولنا ہے, اور بچہ ہے, چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, دیکھیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو وہ اپنے آپ کو ایسا آرگنائز کر لیتے ہیں کہ وہ آن لائن ٹیچنگ کو بہتر ایکسیپٹ کر سکیں, لیکن ایک 5 سال کا 8 سال کا بچہ اس کو ہیومن کنیکشن چاہیے, اس کو ایک انٹریکشن چاہیے. سو آن لائن ٹیچنگ جو ہے اور لرننگ دونوں چیزیں وہ ہمیں اپنے ٹیچرز کو ایک تو ایکسپلین کرنا ہے کہ آن لائن پڑھاتے کیسے ہیں, آن لائن کو پڑھانا, پھر آن لائن پہ اسیسمنٹس لینا. انفارچونیٹلی ہمارے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جی آن لائن پیپر ہو رہا ہے, ہم نے واٹس ایپ بھیج دیا ہے اور پیپر گھر سے کر کے لے آؤ. یہ آن لائن اسیسمنٹ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ٹیچر ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ جب ہم نئے طریقے یا نئی چیزوں کو یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہماری ٹیچرز کی کہ وہ اس کو کیسے بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. آن لائن آئی تھنک لرننگ کی اگر ہم بات کریں تو آن لائن لرننگ کرنا اور کروانا, یعنی اسٹوڈنٹ اینڈ پہ اور ٹیچر اینڈ پہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی, بہت مشکل ہے ریبیکا, کیونکہ آپ 5 گھنٹے آپ کو مطلب ایک اسکرین کے ساتھ آپ کو بچے کو انگیج کرنا جو ہے بچے کے لیے بھی چیلنج ہے اور ٹیچر کے لیے بھی. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, آئی ہوپ کہ آج کی جو ہماری ڈسکشن تھی اس سے کوئی نہ کوئی استفادہ, مجھے لگتا ہے کہ ڈسکشن کے بعد کوئی ایک پوائنٹ بھی کسی نے اگر وہ سمجھ لیا تو اس کا ایک ہمارا مقصد ایک طرح سے پورا ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور بہت ساری چیزیں ہم نے آپ سے سیکھی. تھینک یو سو مچ, ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو. ناظرین, رائزنگ پاکستان کا یہ آخری سیگمنٹ تھا ابھی, لیکن کل صبح ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے صبح 7:30 بجے نئے سیگمنٹس کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئی چیزیں آپ کو بتائیں گے. لیکن آج جو آپ نے سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.